उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। लेकिन क्यों कहा? बज़ाहिर तो आप पढ़े लिखे लगते हैं, इंजीनियर क्या तखल्लुस है आपका सिर्फ कि तू है कीता, तू औ कीता है। तू क्यों नहीं कहते, आप कहते हैं। आप कहने का हौसला पैदा करें। असल में आपका कसूर नहीं है, जो काम आप कर रहे हैं ना, कर करके आपकी ये ज़रूरत बन गया है कि तू तराक आप जनाब होता ही नहीं है। आप, मैंने आपकी खिदमत में गुजारिश की थी कि अगर आप बिलमुशाफा बात करना चाहें, स्काइप पे आना चाहें, जूम पे बात करना चाहें, तो मैं हाज़िर हूँ। साथ कहेंगे तो किसी और को भी बुला लेंगे। ये मैंने शर्त आयद नहीं की थी कि जी साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी। मैं तो भाई अपना जवाब दे सकता हूँ। मैं इमरान रियाज़ का या जुनैद सलीम का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। वो मेरे कोलीग्स ज़रूर हैं, मेरे शागिर्द नहीं हैं। आपको पता नहीं किसी बेवकूफ़ ने बताया है। आपने 36 दफ़ा मेंशन किया अपने मैसेजेस में कि वो ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है, इमरान रियाज़ ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है। वो मेरा शागिर्द नहीं है। साढ़े पासे शागिर्द नहीं होंगे, ये शागिर्द तुसी करदे होंदे हो। साढ़े कोलीग्स ने, हम कोलीग्स होते हैं भाईजान। तो शागिर्द होना या और जूनियर होना, सीनियर होना, शायद आपने इससे ये अखज़ कर लिया हो कि वो मेरा शागिर्द नहीं है। मतलब इमरान रियाज़ ਤੁਹਾਡਾ शागिर्द है। शागिर्द मैंने उसे शायरी सिखाई है। आपने खाम खा मेरी तस्वीर फिट करके, यानी तोपों का रुख आपने उस बदनसीब की तरफ किए रखा। हर बात आपने उसे की, तू तराक भी उसी के साथ किया, जो कि बनता नहीं था। बाकी आप जो करें, एतराज़ करें, उसके ऊपर सवाल करें, आप उससे जवाब तलबी करें, ज़रूर करें, लेकिन तू तराक करके नहीं। जूनियर वो मेरा है, आपका नहीं है भाई। आपसे तो सीनियर ही होगा वो, और आपसे बिल्कुल वो कोई पढ़ा चढ़ा नहीं है। मैं नहीं मानता। तो आपकी बातें सुनकर अगर उसने नमाज शुरू कर दी है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आई विल स्पीक फॉर माई सेल्फ। ये मैं बार बार कह रहा हूँ। मैंने गुजारिश की थी कि हम जूम पे बैठ के एक गपशप करते हैं, एक मकालमा करते हैं, डायलॉग करते हैं, जिसे आपने खाम खा वो एक मनाजरे की शक्ल दे दी। ठीक है आप मौलवी हैं, लेकिन भाई हम भी सहाफ़ी हैं। अब इस थोड़े कहे को ज़्यादा समझो। पहली गुजारिश तो ये है कि मैंने आपकी दावत कबूल की। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको फ़ौरन कहा कि भाईजान बताइए कल इतने बजे से इतने बजे तक आप अवेलेबल होंगे। मैं तो अपना ही कह सकता था ना। आपने फ़ौरन शर्त आयद कर दी, नहीं इमरान रियाज़ नाल होएगा तो गल बनेगी, तुहाडे नाल तो फ़ायदा ही कोई नहीं ना। जे मेरे नाल फ़ायदा नहीं सी तो मेरी तस्वीर काहदे लई ठोकी हुई जे विच। अगर मुखातिब उसी को करना था बेचारे को, तो फिर मुझे बीच में क्यों रगेद रहे हैं? या तो बरह रास्त बात करते ना आप। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, चले मत बैठिए मेरे साथ। आप मेरे साथ ना स्पेसिफिक मेरे से मुतल्लिक सवाल कीजिए, मेरी ज़ात से मुतल्लिक। एक ठीक ठाक माजी है मेरा, 30 साल हो गए मुझे सहाफ़त करते हुए, और मैंने सहाफ़त ही किया और कुछ नहीं किया। हो सकता है आपको बहुत सारी बातें मिल जाएं, वो इमरान को ज़रा साइड पे रखते। आफ्ताब इकबाल स्पेसिफिक अगर आपके पास टाइम हो तो पूछिएगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन ये जो आपने बीच में मुझे बाकायदा ड्रैग किया, इस पर बनता तो यही था ना कि 24 घंटे गुजर चुके हैं। मैं ठीक 24 घंटे बाद आज ये गुफ्तगू कर रहा हूँ। आपको एक दफ़ा भी तौफीक नहीं हुई कि आप एक टेम्पलेट छोटा सा, एक पोस्टर छोटा सा अपने चैनल पे लगा देते। जी आफ्ताब साहब ने मेरी दावत कबूल कर ली थी, वो हाज़िर खिदमत थे, लेकिन मैं ही वला गया सा। पता नहीं वला गया सो या तोनू सूट नहीं किया, या जैसा आपने कहा कि मुनासिब नहीं है कि इमरान नहीं है, तो क्योंकि असल गल्लां तो मेरियां इमरान ना लेगियां ना। अगर इमरान रियाज़ के साथ आपको शिकायत है ना कोई, तो बरह रास्त उससे कीजिए। वाई डू यू नीड मी फॉर दैट? वाई आर यू ड्रैगिंग मी इन दिस? तो मैं हाज़िर हो गया था जब आपने शर्त आयद की कि नहीं इमरान ज़रूरी है, और इमरान से मैंने फ़ौरन राब्ता किया। आप यकीन कीजिए उसने दरखोर इतना ही नहीं समझा मुझे जवाब देना भी, ये सोचकर शायद कि ये गैर ज़रूरी बेतुकी एक्सरसाइज है। वो एक बहुत बड़ा अरफा काम कर रहा है। वो मनाजरे करने के लिए उसने मुल्क बदरी की है, जला वतनी उसने एक बड़े आला और अरफा मकसद के लिए इख्तियार की, जिसे आप भगोड़ा इज़म समझ रहे हैं और कह रहे हैं मैं इस पर आऊँगा। एक एक बात आज तो नाल काफ़ी खुले दिल नाल गल्लां करनी है। सबसे पहले गुजार इंजीनियर साहब, आपको इज़्ज़त रास नहीं आती। आपको अगर रिस्पेक्ट दी थी मैंने, इमरान रियाज़ ने, तो आपको हज़म करनी चाहिए थी। मैं कभी आपका शागिर्द नहीं रहा, मैंने कभी आपसे मिलने की सादत भी हासिल नहीं की। हालांकि मैं कई दफ़ा जेहलम गया हूँ। आम तौर पर तो हम शिकार का सीज़न शुरू ही जेहलम से करते हैं। डोमेली मेरा जाना ना बहुत रहा करता था, मैं बड़ी दफ़ा जेहलम गया हूँ, लेकिन कभी कोई ऐसी कोई खिंच नहीं पई, कदे कोई तांग नहीं पई कि मैं तुहानू मिलन ली ज़रूर जावां। मैं आपको एक अच्छा मुअल्लिम समझता था, एक खुशगवार आदमी समझता था, जिसने बाज़ बिदतियों को, बाज़ रसखुल अकीदा अहमकों को आगे लगाया हुआ है। चलो ठीक है, अपनी नौजवानी की वजह से, अपनी एनर्जी की वजह से, अपनी मॉडर्न एजुकेशन की वजह से ये एक अच्छी बात थी। लेकिन आप तो बाकायदा बदतमीजी पे उतर आए। आपको तो पता ही नहीं कि अपने से बड़े के साथ बात कैसे करते हैं। आप कहाँ के मोहल्ले में क्या पढ़ाते होंगे आप? मैंने आपकी ये 1.5 घंटे की
جو اذیت ناک گفتگو تھی وہ برداشت کی ہے، وہ جھیلی ہے، اور اس لیے کہ آپ نے صبح صبح بھیج دیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بیچارے جس نے ابھی روزہ رکھا ہی ہو اس کے اوپر یہ بام شیل گرا دیا. بام شیل اور کچھ نہیں تھا، میں اس طرح کی بے شمار چیزیں. بھائی جان سارا کریئر ہمارا انہی چیزوں سے عبارت ہے. اسی بڑے بڑے آئی جیاں نوں بھی تنگ کیتا ہوا ہے، اسی بڑے بڑے ڈی آئی جیاں نوں بھی تنگ کیتا ہوا ہے، بڑے بڑے افسراں نوں تنگ کیتا ہے. جب میں افسر کہتا ہوں تو آپ کو سمجھ آنی چاہیے کس کس کو کیا ہوا ہے. وزیروں مشیروں کو تو کبھی سمجھا ہی کچھ نہیں. یہ لینگویج آپ نے مجبور کیا تو آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ آپ جو آستینیں ٹانگ کے یوں شروع ہو جاتے ہیں نا، تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارا مولوی نہ ہونا، یا کم از کم ہمارا، میں بار بار صیغہ جمع استعمال کر رہا ہوں، میرا مولوی نہ ہونا میری ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے لڑنا نہیں ہے. بھائی لڑائی تو میرا مڈل نیم تھا، میں تو بڑی مشکل سے مہذب ہوا ہوں اور آپ مجھے ڈریگ کر کے اپنے کچھار میں لا رہے ہیں. تو اس لیے دھیان رکھتے ہیں، آگے بندہ دیکھ لیتے ہیں. کیونکہ بھلے سے آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا براہ راست، لیکن آپ نے ایک گند میں مجھے شامل تو کیا نا. میں اسی کو گستاخی سمجھتا ہوں کہ آپ نے مجھے ڈریگ کیوں کیا. میں نے تو آپ کو کچھ نہیں کہا تھا، میں نے تو آپ سے سیدھے پولیٹیکل سوال کیے تھے، اور میرے اب بھی سوال ویلڈ ہے. وہ اگر میرے ساتھ آپ بیٹھتے تو میں آپ کے ساتھ کرتا، لیکن اب میں آپ کے ساتھ بیٹھنا بھی شاید پسند نہ کروں. اب میں ایک ایک کر کے گزارشات کروں گا کہ آپ نے جو طویل دورانیے کا ایک وہ سلسلہ کیا اس پر، تاکہ کوئی تشنگی رہے نا. اگر آپ معاملے کو سر بازار لانا چاہتے ہیں تو اوکے، پھر ایسے ہی صحیح. میں تو نہیں چاہتا تھا. اور اینڈ پہ جو 12 پوائنٹس آپ نے ریز کیے جنہیں اب پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، پرچہ آؤٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا پرچہ آؤٹ ہونا آپ کس کو کہتے ہیں. ویسے ایک فائدہ ہوا ہے، بندہ پہچانا ضرور جاتا ہے اس طرح کے معاملے میں نا. شکر الحمدللہ، شکر ہے خدا کا، ہزار بار، لاکھ کروڑ بار شکر ہے کہ میں آپ کے بارے میں جو امپریشن رکھتا تھا اس کو چینج کرنے میں. اور اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. آپ سمجھتے ہیں یو ٹرن، وہ یو بنا ہی اس لیے ہوتا ہے کہ ٹرن لے لو، ڈٹائی مت کرو، ہٹ درمی پہ مت اترو. میں نے محسوس کیا ہے کہ میں جو سمجھتا تھا وہ نہیں ہے، تو آئی ٹوک اے یو ٹرن اباؤٹ یو. اب ایک ایک بات کی طرف آئیے. سب سے پہلا نقطہ، آپ کو یہی نہیں آج تک کسی نے بتایا کہ صحافی اور رپورٹر میں فرق ہوتا ہے. ہر رپورٹر صحافی ہوتا ہے، ہر صحافی رپورٹر نہیں ہوتا. یہ جو آپ کہتے ہیں تسی کیوں اپنی اوپینین دے رہے ہو، تس تے صحافی ہے کیوں، تسی کیوں. او بھائی، نیوز اینڈ ویوز دو علیحدہ علیحدہ خانے ہیں. ہم میں سے اکثر نے اپنے کریئر کا آغاز رپورٹر کے طور پہ کیا تھا، تو بندہ ساری عمر تو سیکنڈ لیفٹیننٹ نہیں نہ رہتا. میرا چونکہ عمران ریاض برخوردار ہے جونیئر ہونے کی وجہ سے، میں اس حوالے سے اسے تم تراک کرتا ہوں کہ وہ برخوردار ہے، میرا جونیئر ہے، وہ میرا بھائی ہے چھوٹا. آپ کے ساتھ اس کا ایسا تعلق نہیں کہ آپ اسے توں کریں، یا کم از کم میں پسند نہیں کروں گا کہ آپ اس طرح سے کریں. وہ شاید اپنی نفاست میں، شرافت میں، وزاداری میں اس کا نوٹس نہ لے، لیکن میں تو لوں گا. اور ایک اور دوست نے بھی اس کا نوٹس لیا، ثاقب کھرل نے. ثاقب کھرل بھی ہمارا جونیئر ایک نوجوان ہونہار صحافی ہے، لیکن اس نے بھی پسند نہیں کیا کہ آپ تو تڑاک پہ اتر آئیں اور توں کر کے. توں کا مطلب یہ اس کو کرتے ہیں جو ڈیزرو کرتا ہے. تو ہم میں سے کوئی ڈیزرو نہیں کرتا، یقین کیجئے، نہ میں، نہ عمران، نہ جنید سلیم. مائنڈ نہیں کرنی آج آپ نے بالکل. میں چونکہ اسی لہجے میں باتیں کر رہا ہوں، باتیں ڈیفرنٹ ہیں، لہجہ میرا وہی رہے گا. اتنا گلا پھاڑ کے کیوں بولتے ہیں آپ؟ اسی بولے گئے ہیں یا تھوڑے اگے جڑے بیٹھے ہوندے نے انہاں دا کوئی کناں دا مسئلہ ہے گا؟ چلا کر باتیں کر رہے ہیں آپ، چلا کر. آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کوئی بیماری ہوتی ہے کہ آپ ہی نہیں، اور بہت سارے مولوی حضرات کو میں نے دیکھا جو بات اس نوٹ پہ ہو سکتی ہے وہ اس پہ کرتے ہیں. گلا کس کو اللہ نے نہیں دیا ہوا؟ اور بعض لوگوں کے گلے تو بڑے لاجواب ہیں. اگر گلا پھاڑنے سے، شور مچانے سے کوئی کنونس ہو سکتا تو میرا خیال ہے گدھا اس وقت پروفیسر لگا ہوتا. تو اتنا گلا نہیں پھاڑتے، بہت برا لگتا ہے. یہ پڑھے لکھوں کی نشانی نہیں ہے، پڑھے لکھے لوگ اس طرح نہیں کرتے. مطلب آپ خام خواہ لگے ہوئے، غیر ضروری سیدھی بات کر رہے ہیں اور اس کو انداز وہی اپنا. یہ شاید وہاں پہ سوٹ کرتا ہو جو آپ کے مد مقابل ہوتے ہیں، آپ کے مسلک سے جن کو مسائل ہوتے ہیں، آپ کی گفتگو سے مسائل ہوتے ہیں. اس پہ بھی میں آتا ہوں، شاید وہ ارریلیونٹ سی ہو جائے گی بات. مجھے ایک دو دوستوں نے فونز کیے، کروائے دوستوں یاروں سے کہ جی اسی بہانے آپ ہماری بات بھی سنیں. وہ تو یہ بھی کہندا ہے تسی انجینئر دیاں اینا گلاں نوں پھڑ لیا اے تسی چھڑ. یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا پرابلم نہیں ہے. بہرحال میرے لیے چشم کشا باتیں تھیں. میں مان نہیں رہا تھا کہ یہ انجینئر صاحب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں. پھر مجھے کلپس بھی بھیجے گا. ایون دین دیٹ از ناٹ مائی پرابلم، بٹ دس از مائی پرابلم. اب آئیے اگلی بات کی طرف. آپ بات پر کرتے ہیں وڑ گیا، او وڑ گیا. وائی آر یو سو فونڈ آف دس؟
بڑھ گیا سے کیا کیا تلذذ ملتا ہے آپ کو کچھ؟ وائی ڈو یو یوز دیز ورڈس؟ تو شرم آنی چاہیے ایک پڑھے لکھے آدمی کو کہ وہ ممبر پر بیٹھا ہے. کس ممبر پر بیٹھا ہے یہ پتہ ہے آپ کو؟ آپ میں اور شیر افضل مروت میں فرق ہونا چاہیے. شیر افضل مروت بھی جب جج تھا کبھی اس کرسی پہ بیٹھ کے یہ الفاظ استعمال نہ کرتا. تو آپ کی کرسی تو جج سے بھی عرفہ کرسی ہے بھائی، ممبر ہے یہ. اس ممبر پر کون کون نہیں بیٹھا؟ تو اوائڈ دیز ورڈز. بڑھ گیا بڑھ گیا مطلب سامنے 4 بندے بٹھائے ہوتے ہیں ان کے، آپ انٹرٹینر ہیں، آپ ان کے مچھندر ہیں کیونکہ وہ انٹرٹین کر کے دکھا رہے ہیں انہیں، صرف ان کے ایک چھوٹا سا پھکا سا لافٹر لینے کے لیے. جگت کی ٹریننگ کر لیں، میں آپ کو بھیج دیتا ہوں کوئی 1-2 دوست. اگر اتنا شوق ہے آپ کو ہنسانے کا، پھکی لگا کے نہ ہنسائیں، اچھی بات دلچسپ بات کریں اور شان شان بات ہونی چاہیے، سامنے بیٹھے کی بھی اور آپ کی بھی. آپ علم کی بات کرتے ہیں، ایک شان ہوتی ہے علم کی. بڑھ گیا کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے؟ ہمارے بھی ملین لسنرز ہیں، ویورز ہیں، ہم نے تو بڑھ گیا کبھی نہیں کہا. حالانکہ ہم سے زیادہ ولگر لطیفے سناتا ہی کوئی نہیں ہوگا. لیکن ہر لطیفہ، ہم تو ہر سچ ہر جگہ نہیں بولتے، کچھ یہ کہ ہر لطیفہ ہر جگہ سنا. یہ آپ نے عجیب معاملہ شروع کیا. بڑھ گیا اور آپ اور بھی مزہ تن دیا. یار خدا کا نام لے، آپ جس سیٹ پہ بیٹھے ہیں وہاں پر تن دیا، بڑھ گیا، دے ڈو ناٹ گو ود یو. آگے آپ کی مرضی. اگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور آپ کے چاہنے والوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو بخدا ہمیں بھی کوئی فرق نہیں، مجھے کم از کم نہیں فرق پڑے گا. اوکے، سو لانگ ایز میرے ساتھ بات کرتے ہوئے آپ نہ کریں، کیونکہ میرے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ رویہ اختیار کریں گے تو میں پھر 4 ڈگری آگے چلا جاؤں گا. چنگا بھلا ستا پٹی کیوں جگاندے ہو؟ میں تو ان چیزوں کو اب اوائڈ کرتا ہوں. ایک زمانہ تھا بڑھ کے لڑتے تھے، لڑائی کا موقع ضائع نہیں کرتے تھے، لیکن بڑی دیر ہوگی بٹی کو سلا دیا. ستے پٹی نو میں نہیں جگانا چاہتا. پٹی ستا ہے، پٹی مریا نہیں ہے گا، یہ ذہن میں رکھیں. مریا سے یاد آیا، آپ نے اگلی بات نہایت رقیق کی ہے. آپ نے عمران ریاض کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تمہارا لیڈر جب مر جائے گا اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیئر نہ کیا کریں. آپ اور آدمی ہیں، وہ اور آدمی، وہ عمران خان ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے عمران خان بنایا. آپ نے فرمایا کہ تیرا لیڈر مر جائے گا ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. آپ یقین کیجئے عمران کا نام رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ، کیونکہ دنیا بہادروں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، بادشاہوں کو بھول جاتی ہے، ظالموں کو بھول جاتی ہے، فاتحین کو بھول جاتی ہے، لیکن عمران خان اپنی بہادری کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور یہ کہنا کہ انہیں کل نو مر جانا ہے تو تسی نہیں مرنا، بائی دا وے تو سٹے لیا ہے، سب نے مرنا ہے بھائی. وہ مر گیا تو اندر نہ لین والا کو. اور آپ یہ جو بار بار دبے الفاظ میں اپنی خواہش موہوم کا اظہار کر رہے ہیں نا کہ انہیں جیل 'چ مر جانا ہے، وہ بڑے جیل میں مر گئے ہیں یار. کیا ہو گیا پھر؟ ایک جوان مرد جو ہے جب سر اٹھاتا ہے نا تو اس کی قیمت ادا کرتا ہے. کبھی سنا ہے کہ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ کس دھج سے مقتل میں گیا. یہ چھوٹا سا سیل، یہ چھوٹی سی جیل نہیں ہے. جب وہ جا رہا تھا اسے پتا تھا کہ میں سر مقتل جا رہا ہوں. آپ اس کو ریڈیکیول کر رہے ہو. اللہ سے ڈرو یار، کل کو ندامت محسوس کریں گے آپ اپنی اس بات پہ. اور یہ نہ ڈرایا کریں کہ وہ تو مر جائے گا. وہ تو مر جائے گا تو کی ہوئے گا؟ ٹیپو سلطان بھی تو مر گیا سی نا، رائے احمد خان کھرل بھی تو مر گیا سی، دلہ پٹی بھی مر گیا سی، نظام لوہار بھی مر گیا سی. مک گئے نا بہادرانے، فیکٹریاں بند ہو گئی ہیں. پھر آپ نے جس طریقے سے اپنے آپ کو پورٹرے کیا ہے، او میں یہ، او میں وہ، ہاں میرا نالج، میرا وجدان، میرا علم، میری انٹلیکٹ. استغفار، میں تھیٹریکل حرکتیں یہ کر رہا ہوں اور مجھے شرم آ رہی کہ میں کیا کر رہا ہوں. نارسسزم بڑے بڑوں میں ہوتا ہے، میرے میں بھی ہے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے یار. نارسسزم ویسی بیماری ہوتی ہے لیکن بعض کیسز میں تو جان لیوا ہوتی ہے. اس کو تھوڑا سا کم کریں. یعنی آپ زبردستی ہمارے کانوں وغیرہ میں گھسیڑ رہے ہیں اپنی علمیت کے میں بڑا دانشور گا. اور مانو مجھے، اور تم نے میرا فلانا واز نہیں سنا، اور تم نے میرا فلانا، اور بھائی ہم نہیں سنتے آپ کو. آپ کوئی سیاسی بات کریں، کوئی تاریخ کی بات کریں، اگر ہم دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ کی بات سن لیں گے. آپ کا وہ فیلڈ ہی نہیں ہے. آپ جس طرح کے معاملات کرتے ہیں، دوسرے مسالک والے بیچارے مسکینوں کا آپ نے جینا حرام کیا ہوا ہے. وہ آگے آگے ہوتے ہیں، آپ پیچھے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ آگے ہوتے ہیں، وہ پیچھے ہوتے ہیں. تو یہ ٹگ آف وار آپ ہی کو زیب دیتا ہے. بھائی یہ آپ کا فیلڈ ہے. ہم اگر اس فیلڈ میں ہوتے، میں نے پچھلی دفعہ بھی گزارش کی تھی، تو پھر شاید نیک ڈیپ اسی کے اندر ہوتے. پھر آپ کہہ سکتے تھے لے تسی تو میری وہ گل سنی نہیں، تو اس نے مس کر کے پایا نا سی ساڈے. میں تو کم از کم آپ کی ہر چیز مس کر چکا ہوں. میں نے نہیں سنی آپ کی چیزیں. وہ جو آپ عمران کو بار بار تانا دے رہے ہیں نا کہ تو میرا پورا انٹرویو نہیں سنیا، وہ اس کا جواب عمران کو دینا چاہیے کسی وقت آ کے. پھر آپ مجھے کہہ رہے ہیں معافی مانگو میرے کو، اور میرے کو معافی مانگو. میں کہا دی معافی مانگا بھائی، کیوں؟ اب آپ کہیں گے میں تو انت نہیں کیا. آپ کہیں گے پھر میری تصویر کیوں لائی؟ معافی دے تھلے نال میری تصویر لائی.
ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਮਾइंड चेंज करो या अपना डिज़ाइनर चेंज करो जिन्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੈਂਪਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ये कैसे हो सकता है कि आपके अप्रूवल के बगैर लग गया हो? माफ़ी मांग, वो केड़ी माफ़ी हो भाई, माफ़ी बनती होती तो मैं ज़रूर मांग लेता, लेकिन अल्लाह ना करे कि ऐसे मामलात पे मैंने जो आपके साथ 2 गुजारिशात की थी, डे 1 से हैं, आज भी हैं, 70 दफ़ा कहेंगे आपको इसी बात पर हाजिर हूँगा मैं आपके साथ ये बात करते हुए कि मुझे कन्विंस करें, आकर मुझे बताएं, प्रूफ लेकर आएँ कि 9 मई इमरान खान ने डिज़ाइन किया था या प्लान किया था या एग्जीक्यूट करवाया था। तो और दूसरा, यू कीप कंपेयरिंग हिम विद नवाज शरीफ, मे बी समडे यू स्टार्ट कंपेयरिंग हिम विद जरदारी ऑल्सो। इन चीज़ों पर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ, बहस मुबासा कर सकता हूँ। आगे चल के एक आध और भी है, मसलन इलेक्शन की रिगिंग पे भी आपने दोनों सिचुएशंस को यकजा करने के लिए 18 भी तो ऐसी तो ए भी है। मैं आता हूँ, बारी बारी आऊँगा। फिर मौलाना आप फरमाते हैं कि तुसी तो तनख्वाह लेंदे रहे हो ISI को लो या एजेंसियाँ को लो। मैं तो यही कह सकता हूँ कि लानतुल्लाह अलल काज़िबीन, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मुझ पे लानत हो, अगर कोई बंदा जानते बूझते झूठ बोल रहा हो तो उस पर भी लानत हो। मैंने आज तक कभी किसी इदारे से, एजेंसी से तनख्वाह नहीं ली। आप जब चाहें इसके ऊपर बात कर सकते हैं, मेरे साथ आते ना, आप खुल के बात करते, मुझसे पूछते कि भाई वो आप न्यूज़ भी तो चलाते रहे हो तुम, तो आप न्यूज़ में क्या था? तो आप न्यूज़ में मैं मालिकों में से था, 4 मालिक थे उसमें से, एक आपके वो दोस्त थे जो हमारे भी दोस्त थे, बाकी 3 और लोग थे, प्राइवेट लोग थे, जिनमें से एक मैं भी था। और बाय द वे 8 करोड़ रुपया आपके उन दोस्तों ने आज भी मेरा देना है। वो देना मलिक रियाज ने था, लेकिन न जनू रहा न परी रही। कोई बात नहीं, इस दुनिया में ना सही, मलिक साहब शायद आजकल बड़े हाजतमंद हैं, ज़रूरतमंद हैं, उन्हें शदीद ज़रूरत है, अगले जहान में ले लूँगा उनसे, या जब उनके पास पैसे काफ़ी सारे आ गए फिर ले लूँगा। लेकिन ये कभी ना कहिएगा कि मैंने किसी के पैसे देने, मेरे पैसे एक्सप्रेस न्यूज़ ने देने हैं। आज मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, वो तकरीबन 4.5 के 5 करोड़ रुपया है और उसके ऊपर केस चल रहा है मेरा। ये एक्सप्रेस न्यूज़ से पूछिएगा। ये होता है, मेरी किस्मत में जो हुआ वो मुझे मिलना ही मिलना है, ना हुआ तो ना सही। हो सकता है भूल चूक में, इसी गुनाह बेलज्जत में जो कि मैंने खालिस पाकिस्तान के लिए किया था, ये किसी दिन एक एपिसोड है, मैं चलाऊँगा, बताऊँगा कि मैंने आप न्यूज़ और इंडस न्यूज़ क्यों शुरू किया था। अपना चलता हुआ बेहतरीन ख़बरदार छोड़ के मैं ख़बरदार की दुनिया में क्यों दाखिल हुआ, ये कहानी है। तो अल्लाह ने मौका दिया तो ज़रूर सुनाऊँगा, इन्हीं दिनों में सुनाऊँगा। आप तो तनख्वाहों की बात करते हैं ना, मैं अंडर ओथ कह रहा हूँ कि मैंने कभी बेनिफिट तक नहीं लिया, कभी कोई बेनिफिट नहीं लिया, ना ISI से, ना इमरान खान की हुकूमत से। छोटे छोटे सरकारी केसेस में शहबाज शरीफ को बताया था कि इलाके में आपका नुमाइंदा ये पंगा कर रहा है, तो प्लीज़ उसे बताइएगा कि इंसाफ के तकाजे जो है ना वो मेरिट पे करे, वरना फिर मैं सारा आपके ऊपर डाल दूंगा। और आफरीन है, उस बंदे ने मेरी बात सुनी, रेवेन्यू से मुतल्लिक बात थी, ओकाड़ा से मुतल्लिक बात थी, और मैं सारी उम्र उसका तज़किरा करता रहूँगा कि भले से मुझे ओब्लाइज किया या जो कुछ भी किया, उसने बात मेरिट की थी। अब कभी किसी ने पूछा कि वो मेरिट क्या था आफ्ताब साहब, तो जब मैं बताऊँगा तो आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो मेरिट क्या था। इसी तरह ही मेरे शो के हवाले से कुछ लोगों को शदीद शिकायत हो गई मेरे साथ, और बड़ा झगड़ा हो गया, मरने मारने पे तुल गए। तो वहाँ पे कुछ इदारों ने मेरी हेल्प की थी, तो वो मेरे कहने पर नहीं किया था, खुद इनिशिएटिव लेते हुए किया था। जिसने भी किया था अल्लाह उसे खुश रखे, मैंने कभी उसका कोई पर्पस सर्व नहीं किया। बाकी पाक फ़ौज के लिए हमेशा दिल से बेहतरीन जज्बात निकलते रहें। ये क्या करें, दैट रैन इन माई ब्लड, पहले दिन से ऐसा ही था। मैं तो 1000 दफ़ा बता चुका हूँ दोस्तों को कि मेरा अगर कोई एम्बिशन था तो फ़ौज में जाना था। मैं जूनियर कैडेट स्कीम में मेरे भाई रिजेक्ट हो गया था, ये भी चंद दिन पहले शहजाद अकबर के साथ पॉडकास्ट में मैंने फिर रिपीट की, फिर बताया उसको। तो ये तो सैकड़ों दफ़ा मैं ये बात कर चुका हूँ। मैं आर्मी पब्लिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ, मेरे दिल में बड़ा एहतराम। हाँ, पहले जो हर बात हम मान लिया करते थे अब नहीं मानेंगे, अब सवाल करेंगे, क्योंकि वक्त चेंज हो गया ना। अच्छा, आगे से मैं ये भी नहीं कहूँगा हुनो दौड़ेंगे, हुन जवाब नहीं देंगे। मेरी दुआ होगी, मेरी ख्वाहिश होगी कि वो भी अपने आप को मॉडर्नाइज करें, चीज़ों का जवाब दें जैसा देना बनता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि जी अपना किबला दुरुस्त करें, थोड़ी सी समतें ठीक करने की ज़रूरत है, मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन आजकल डिफरेंसेस हैं, बेशुमार डिफरेंसेस हैं। मैं बहुत सारी चीज़ों का नक्काद हूँ।
اور یہی وجہ کہ میں پاکستان میں نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ وہاں بیٹھ کر یہ ساری باتیں نہیں کی جا سکتی۔ آج کل پاکستان دارالحرب بن چکا ہے، یہ ٹریجڈی ہے، یہ بد نصیبی ہے، یہ فیلئر ہے پولیٹیکل کلچر کا۔ تو ہو جاتا ہے قوموں کی زندگی میں بڑے بڑے عروج و زوال آتے ہیں، زیر و بم آتے ہیں، وسیسیٹیوڈز انہیں کو کہتے ہیں، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہوتے، ایسی کوئی بات نہیں۔ دو جگہوں پر لاشعوری طور پہ آپ نے نواز شریف کو سپورٹ کیا، یعنی یہ کہتا ہے کہ ان کے تو خاندان والے، ان کے تو بچے باہر ہیں، تو عمران دے بچے باہر نہیں ہیں۔ آپ کو دونوں سچویشنز میں کوئی ڈفرنس نظر نہیں آتا، صرف مماثلت ہی نظر آتی ہے۔ پھر آپ نے نون لیگ کی فنڈنگ کی بات کی کہ فواد چودھری نے کہا تھا کہ نون لیگ کی فنڈنگ انڈیا کرتا ہے۔ یہ اگر آپ پرو نواز شریف ہیں تو بھائی اس پہ شرمندہ کیوں ہیں؟ کھل کے بات کیا کریں، فخر سے بات کیا کریں کہ جی میں نواز شریف، میں گج وج کے نواز شریف کے ساتھ ہوں۔ آخر ووٹ کسی نہ کسی کو تو آپ نے دینا ہی ہوگا نا، عمران کے تو آپ ویسے ہی خلاف ہیں، اور کی سلیم کرلے نے ووٹ پاؤ گے، تو کھل کے بتائیں کہ بھی میں نواز شریف کے ساتھ ہوں، مریم نواز کو سپورٹ کروں گا، کریں، جم کریں، 1000 دفعہ کریں، خدا کی قسم میں ہی طنز نہیں کر رہا۔ شرمندہ کیوں ہوتے ہیں پھر؟ میں عمران کا سپورٹر ہوں اور میرا سر فخر سے بلند ہوتا ہے اس بات پہ، آپ بھی فخر سے سینہ تان کے کہا کریں کہ بھائی آئی ایم ود شہباز شریف، آئی ایم ود مریم نواز، آئی ایم ود نواز شریف۔ ایسی کیا بات ہے؟ یہ آپ کا جمہوری حق ہے، یہ آپ کا سیاسی حق ہے۔ میں آگے ifs اینڈ بٹس بھی نہیں لگاتا، لیکن یہ دیکھ لیں کہ فلانا فلانا، نو 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 نو، میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا آپ پٹواری ہیں آپ، یہ حالانکہ ہمیں روز عمرانڈو کہتے ہیں، یوتھیا کہتے ہیں، بڑا کچھ کہتے ہیں کہ بھئی اگر عمرانڈو کا مطلب پرو عمران ہے تو اوکے، یس آئی ایم عمرانڈو، آئی ڈونٹ مائنڈ، اس سے میرا قد چھوٹا نہیں ہوتا، میں شرمندہ نہیں ہوں، میں فخر کرتا ہوں اس بات پہ کہ اللہ نے جب موقع دیا تو میں رائٹ سائڈ آف ہسٹری پہ کھڑا ہوں۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن اپنے تئیں دل، دماغ اور روح کو انوالو کر کے عمران کا جہاں تک تعلق ہے، یقین کیجئے عمران کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا۔ میں کل پرسوں گفتگو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو سٹانس عمران کا ہے وہ کسی بدترین کیریکٹر آپ تلاش کر لیں ہماری تاریخ کا، اگر اس کا بھی ہوتا، وہ بھی اسی رستے پہ چل رہا ہوتا جو اللہ کا رستہ ہے، تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا۔ میں عمران کے ساتھ عمران کی وجہ سے نہیں ہوں، اس کے رستے کی وجہ سے ہوں، کیونکہ اس کا رستہ میری عقل، میری دانست کے حساب سے اللہ کا رستہ ہے۔ اچھا وہ بات مجھے یاد آ گئی بچوں کی کہ جی عمران کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی اس کے بچے تو غیر سیاسی ہیں، تو نواز شریف کے بچے بھی تو غیر سیاسی ہیں۔ اب اس پہ میں کیا جواب دوں آپ کو خود پتہ ہے کہ دونوں سچویشنز مختلف ہیں۔ عمران کے بچے چھوڑیں آگے، ان سے زیادہ اہم باتیں ہیں۔ اگلا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا، میرا خیال ہے میں پہلے کر چکا ہوں کہ جی آپ بار بار عمران ریاض کہتے ہیں میں معافی مانگ، اور تصویر ساتھ میری بھی لگائی ہوئی ہے آپ نے، جس سے لگتا یہ ہے کہ آپ مجھ سے بھی یہی تقاضا کر رہے ہیں کہ معافی مانگو ورنہ روزے محشر میں۔ او بھائی روزے محشر آپ پلیز اپنا مقدمہ لے کر ضرور جائیے گا رب کریم کے پاس، میں حاضر ہوں گا، پھر ہی اللہ اس کا نتارہ کرے گا کہ میں نے جو گزارشات کی تھیں وہ غلط تھیں یا جو آپ کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ پھر آپ کا یہ کہنا کہ تمہارا مہاتما بھی ادھر سے ہو کے آیا، مہاتما، یہ ایک نیا اضافہ دیکھ رہا ہوں، ایک نئی اختراع ہے کہ مہاتما، ایک دو دوستوں نے اور بھی اس کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ ادھر سے ہو کے آیا ہے، ادھر سے ہو کے کون نہیں آیا ادھر سے ہو کے؟ جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ اس سسٹم میں گندی ہوئی ہے، پولیٹیکل سسٹم میں، کون ہے جو ادھر سے ہو کے نہیں آیا؟ یو نیم ون۔ آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو نہیں ادھر سے، بھائی ہو آر یو؟ مجھے تو لگتا ہے جنرل صاحب نے آپ کے بارے میں کہا تھا ہو آر یو؟ یو آر کمپیئرنگ یور سیلف ود دیز پیپل۔ آپ ایک معلم ہیں، ایک پرنسپل یا کالج کا ایک پروفیسر یہ کہتا ہے کبھی کہ میں تو نہیں ادھر ہو کے آیا؟ آپ کا یہ کام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے وہ بھرتی کرتے ہیں، صحافی بھی بھرتی کرتے ہیں، معلم بھی بھرتی کرتے ہیں، وہ کرکٹر بھی بھرتی کرتے ہیں، وہ سنگر بھی بھرتی کرتے ہیں، ایکٹر بھی بھرتی کرتے ہیں، آج کل تو قوال بھی بھرتی کر رہے ہیں، لیکن آپ نہیں بھرتی ہوئے ہوں گے تو گڈ فار یو، بہت اچھی بات ہے، بٹ ڈونٹ کمپیئر یور سیلف ود عمران خان فار گاڈ سیک۔ عمران خان مہاتما کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا، میں آپ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، میں تو اسے عمران خان کہتا ہوں۔ آپ اگر مہاتما کہہ کے خوش ہو لیتے ہیں طنز کر کے، آپ یقین کیجئے اس خطے نے اس جیسا مہاتما پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ وقت بتائے گا، ہم نہیں ہوں گے اس وقت، لیکن وقت تو رہے گا نا، مورخین رہیں گے، تاریخ کی کتابیں رہیں گی، میرے اور آپ کے بچے دیکھیں گے، ان کے بچے دیکھیں گے، اور میری یہ گفتگو بھی رہے گی، جتنی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ کر گئی ہے اگلے 200-300 سال تو ضرور رہے گی، یہ کہیں نہیں جاتی، بلکہ میں بھی زیادہ ہی رہے۔ ایسے ہی برسبیل تذکرہ پھر یہ پہلے کر چکا ہوں، پھر کہنے کو دل چاہ رہا ہے کہ آپ سے یہ بھول ہوئی ہے، آپ بھی تھوڑی سی بہادری شو کرتے، آپ نے میری بہادری کی تعریف تو کی ہے، آپ کے میسیجز میں ہے، اس کے اندر موجود ہے، تو تھوڑی سی خود بھی دکھاتے،
اپنے ویورز کو بتاتے جی آفتاب صاحب آ گئے سن اس جگہ تے جتے انہوں نے کیا سی. یہ بڑی بات ہوتی ہے بھائی جان, اپنی گل دا پہرا دینا کوئی مذاق نہیں کہ میں بڑا دیہاتی آدمی ہوں. اب میرے نزدیک منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے نا وہ میرا آنر ہے, میں کیسے اپنے آپ کو ڈس آنر کر سکتا ہوں. تو میری اس جسارت کا آپ تذکرہ کرتے کہ وہ پہنچ گیا سی ہوتے, انہیں میرے کو پوچھا کہ جناب حکم کرو کدوں, یہ کر کے میں سویا ہوں آپ سے تسلی لے کر, ورنہ مجھے تو چین نہیں آنا تھا کہ کہیں آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ میں بھاگ گیا ہوں. ایسا نہیں ہے, اللہ نہ کرے میں کبھی بھاگنے والوں میں سے. وہ بھگوڑے کی طرف بھی آتا ہوں میں, ابھی ٹھہریے ذرا. پھر آپ کا یہ کہنا ابھی رکو ابھی ٹھہرو, یار اتنی انڈین فلمیں دیکھتے ہو آپ کو زیب نہیں دیتا یہ. آپ اچھے خاصے سینسیبل نوجوانوں کے استاد ہیں. وہ جو بھائی صاحب جن کا نام میں غلطی سے اسامہ یا کوئی ایسا کہہ رہا ہوں, وہ جو کینیڈا شفٹ ہو گئے ہیں, جنہوں نے مجھے آپ کے ساتھ کنیکٹ کروایا تھا, وہ تو ایک بڑا میننگ فل آدمی ہے, بڑا پیارا بچہ ہے وہ. اور جس کا پوڈ کاسٹ تھا سب سے پہلا, جس کو میں نے فاسٹ فارورڈ کر کر کے سنا ہے, تو اس جیسے لوگ تو یہ انجوائے نہیں کرتے کہ ابھی ٹھہرو ابھی رکو ابھی. او بھائی یہ تھیٹریکلز یہ حرکتیں کرتے ہیں, آپ کو زیب نہیں دیتی. پھر آپ نے دھرنے کی بات کی ہے سن 14 والے کی, کہ وہ دھرنا تھا تو ٹی ایل پی کا دھرنا جو ہے. بھائی تھوڑا سا تحقیق کر کے معاملہ کرو. یہ میں بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران ریاض کے ساتھ آپ نے مجھے کلب کیا ہوا ہے, تو اس لیے یہ میرے سے متعلق ہے. تھوڑی سی ریسرچ کر کے دیکھیں. یہ آپ کے نوجوان جن کے لیے آپ مخصوص لفظ استعمال کرتے ہیں پی ٹی آئی والے, وہ تو بڑی دیر تک مجھے معاف نہیں کرتے تھے. جی آپ تو عمران پہ بڑی تنقید کرتے ہوتے تھے, میں بہت بڑا کرٹک تھا اس کا, اور ابھی کل تک اس کا بہت بڑا کرٹک تھا میں. سن 2022 9 اپریل سے پہلے کے عمران پر میں نے شاید ہی کوئی تنقید ہو جو نہ کی ہو. میں اس سے ملنے گیا نا جب پہلی دفعہ, پرائم منسٹر تھا, اس نے بڑی محبت سے مجھے بلایا. اور یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران کو میں کب سے جانتا ہوں, کہ جب ہم نے وہ فلم شوٹ کی تھی کہ یو آر دا پیپسی جنریشن, جب وہ ایک گیند کرواتا ہے بولڈ کرتا ہے, تو ہمارا تعلق, میں اس ٹیم میں جونیئر موسٹ تھا, میرے باسز میں سر فہرست فیصل شیر جان تھا. تو عمران کے ساتھ اس دور کا تعلق ہے. پھر وہ ہمارا آئیڈیل کرکٹر تھا, بڑا شاندار کپتان تھا. میں تو ابھی کل تک اسے اسکپر ہی کہہ کے مخاطب کرتا تھا, کیپٹن کہہ کے کرتا تھا, مائی کیپٹن کہتا تھا, مائی کیپٹن. یہ تابع داری ہوتی ہے. میں کرکٹر تھا, مجھے پتا تھا کہ وہ کیپٹن ہی نہیں تھا کس کیلیبر کا کیپٹن, وہ کیپٹنز کا کیپٹن تھا, وہ اسٹریٹجسٹ تھا. جیسے بڑے جرنیلوں کی بنائی اسٹریٹجیز جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں وار کالجز میں, اگر کرکٹ کی کوئی اکیڈمی ہو تو عمران ایک سبجیکٹ ہے. تو اس لیے بھی اس کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے, تب سے بڑی محبت اور ایک تعلق تھا. اس سب پہ مستضاد سن 1992 والا ورلڈ کپ تھا. یعنی اس کی پارٹی کو آج کتنے سال, ربع صدی سے زیادہ ہو گیا, مجھے توفیق نہیں ہوئی کہ میں اس کی پارٹی جوائن ہی کرتا, کبھی ایسا نہیں ہوا. خیر, میں پہلی دفعہ جب اس کے آفس گیا, جب اس نے طلب کیا, تو میں فیصل شیر جان کو خود لے کر گیا تھا ساتھ. اور خان صاحب بڑے حیران ہوئے تھے کہ یار یہ تم نے آج بڑا ملوا دیا ہمیں, کیونکہ میں جانتا تھا کہ فیصل شیر جان جیسے آدمی کی سخت ضرورت ہے عمران خان کو. میرے پاس تو ٹائم ہی نہیں تھا, میرا شو مجھے نہ ٹائم دیتا تھا نہ اجازت دیتا تھا. تو میں نے ان کو کنیکٹ کروایا. اس دن بھی میں نے پوچھا تھا کہ خان صاحب وہ ڈیوائن رائٹ والا معاملہ اجے تک ہے یا ٹھیک ہو گئے ہو, تھوڑا نارسسزم کو تھلے آیا کہ نہیں. چھوڑ دے, میں کیا پروو کرتا پھروں آپ کے سامنے. آپ ایک کام کریں, میرا پہلا انٹرویو خان معزول ہونے کے بعد جب پہلی دفعہ میرے سامنے بیٹھا, وہ اب بھی انٹرنیٹ پہ پڑا ہوا ہے, مائی فرسٹ انٹرویو, میں نے اسے پوچھا تھا کہ آپ کے اندر وائٹامن آئی بہت زیادہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ تنقید ہی ہوتی ہے بھائی, وائٹامن آئی, میں آپ کے اندر بہت زیادہ ہے. جیسے آپ کے اندر بے انتہا ہے نا, جو کہ بڑی بے تکی بات ہے. عمران خان کے اندر ہو چلو سمجھ میں بھی آتی ہے, میرے اور آپ کے اندر ہونا نہیں بنتا. نو سر, یہ نہیں بنتا. پھر آپ جو یو ٹرن کی باتیں کرتے, اے کیتا پھر یو ٹرن لے لیا, اے کیتا یو ٹرن لے لیا. بھائی آپ نے زندگی میں کبھی یو ٹرن نہیں لیا. آپ کیا مطلب اس قدر ہارڈ ہے کہ آپ نے ٹوٹنا منظور کر لیا ہے, آپ نے مولڈ نہیں کیا اپنے آپ کو. وہ کون ابھی کل بتا رہا تھا کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہہ رہا تھا ایک بندہ کہ اے اللہ مجھے موت دینا تو بریلوی کی موت دینا. تو یو ٹرن کیا؟ امید کرتا ہوں کہ سب کو ویڈیو میری پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو پسند آئی ہوگی تو لائک سبسکرائب لازمی کرنا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک ہر وقت پہنچتی رہے. بہت شکریہ, اللہ حافظ.